शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और यतीम का माल खाना। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना यअकुलून अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलून फ़ी बुतूनिहिम नारा। बेशक लोग यतीमों का माल नाजायज़ तौर पर खाते हैं, वो अपने पेट में आग भरते हैं। इस आयत में ये बयान किया गया है कि यतीमों का माल खाना ऐसा कबीरा गुनाह है जो बरोज़ क़यामत जहन्नम में दाखिले को वाजिब करता है। यहाँ पर बतौर ख़ास माल खाने का ज़िक्र है, इसलिए कि माल से मनफ़ात की सबसे बड़ी वजह यही है, वरना माल को किसी तरह से तलफ़ करना, खवा वो खाने पीने से हो या फिर इससे कपड़े या सवारी या घर खरीदा जाए या फिर किसी और काम में लाया जाए, सभी अमूर बराबर है और ये वईद इन सब को शामिल है। यतीम में कमज़ोरी पाई जाती है, वो माल और इसकी कदर कीमत के मुतालिक नहीं जानता। बस यतीम का सरपरस्त और वली इसका माल का अमीन होता है। कभी कभार वो इसमें कुछ खा पी ले या इस्तेमाल कर ले तो इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई दूसरा नहीं जानता। बस इन नसूस में ये वईद वारिद हुई है और इससे डराया गया है ताकि इनका सरपरस्त इस माल की हिफाजत करे और इसे ज़ाया न होने दे। शेख रहमतुल्लाह फरमाते हैं, और सूद खाना, सूद बड़े कबीरा और ख़तरनाक गुनाहों में से है। हकीकत में ये लोगों का माल बातिल ज़राए से खाना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात। अल्लाह ताला सूद को नाबूद करता और खैरात को बढ़ाता है। और सूद खाने वाले का हाल बयान करते हुए इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना यअकुलून रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहुश्शैतानु मिनल मस। जो लोग सूद खाते हैं वो कब्रों से इस तरह उठेंगे जैसे किसी को जिन ने लिपट कर दीवाना बना दिया हो। सूद अल्लाह ताला की तरफ से लानत और इसकी नाराज़गी को वाजिब करता है। हदीस शरीफ में है, तर्जुमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले और खिलाने वाले, सूद लिखने वाले और इसकी गवाही देने वालों पर लानत फरमाई है। सही मुस्लिम। लोग इसका नाम तब्दील करके और इससे नफ़ा कहकर या कोई दूसरा नाम देकर इसकी अक़ूबत से बच नहीं सकते। एतबार तो हक़ाइक़ का होता है, भले इसके नाम तब्दील कर दिए जाए, क्योंकि नाम के बदलने से हकीकत नहीं बदलती। अगर सूद को फ़ायदा का नाम दिया जाए या रिश्वत को नजराने का नाम दिया जाए या इस तरह के दीगर नाम बदल दिए जाए, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हकीकत वैसे ही बाकी रहती है। और इन अमूर का इर्तिकाब करने वाला अपने आप को अल्लाह की उक़ूबत के सामने पेश कर रहा है। इस बाब में चौंकना और मुहतात रहना मुसलमान पर वाजिब है, ताकि कोई चीज़ इस पर मुशतबा न रहे और वो अपने दीन और अपने नामूस को महफूज रख सके। वो अपने लिए ख़तरा मोल लेकर अपने आप को हलाकत में न डाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान गिरामी है, तर्जुमा, बस जो शुबहात से बचा इसने अपने दीन और इज़्ज़त को महफूज कर लिया, और जो शुबहात में पड़ गया तो वो हराम में पड़ गया। सही मुस्लिम। शेख रहमतुल्लाह फरमाते हैं, लड़ाई के दिन पीठ फेर कर भाग जाना यानी दुश्मन के सामने के वक़्त फरमान इलाही है, वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरहु इल्ला मुतहर्रिफन लिक़ितालिन औ मुतहय्यिज़न इला फ़िआ। और जो शख्स जंग के रोज़ इस सूरत के सिवा के लड़ाई के लिए चाल बदले या अपनी फ़ौज में जा मिलना चाहे,
جو کوئی جنگ میں ان سے پیٹ پھیرے گا تو وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اگر پیٹ پھیرنا صرف چال چلنے کے لیے ہو، یعنی ایک جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ لڑنا چاہتا ہو، یا پھر ایسی جماعت سے ملنا چاہتا ہو جو اس کی مدد و نصرت کر سکے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں، جو کوئی میدان جنگ سے بھاگ جانا چاہتا ہو تو ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ معرکہ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا اس میں شریک نہ ہونے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس سے مسلمان لشکر کی قوت اور دشمن کے سامنے ثابت قدمی میں فرق آتا ہے۔ جب کچھ لڑاکے پیٹ پھیر کر بھاگنے والے ہوں تو اس سے ان کا بازو کمزور ہوگا اور ان کی شوکت اور ہیبت جاتی رہے گی اور ہمت ٹوٹ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اس گناہ کو 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ایک شمار کیا گیا ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اور بولی بالی پاک دامن مومن لڑکیوں پر تہمت لگانا۔ یہاں پر پاک دامن سے مراد وہ آزاد اور عفت دار بیٹیاں ہیں جو اس قسم کے افعال سے بری ہوتی ہے، بھلے وہ شادی شدہ ہو یا کنواریاں، شوہروں والیاں ہو یا بغیر شوہروں کے۔ شریعت مطہرہ میں بسا اوقات محسنہ کا لفظ بول کر پاک دامن مراد لی جاتی ہے، اور کبھی کبھار اس لفظ سے مراد وہ شادی شدہ خواتین ہوتی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو شادی کے ذریعے محفوظ کر لیا ہو۔ یہاں پر مراد پاک دامن ہے۔ غافل بولی بالی سے مراد ان پر لگائی گئی تہمت سے ان کا بری ہونا ہے۔ ان پر بدکاری کی تہمت تو دہری جاتی ہے، مگر وہ اس سے بالکل بری اور پاک دامن اور ان افعال سے بہت دور ہوتی ہیں۔ مومنات سے مراد اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والیاں، اس کی اطاعت گزاری کرنے والیاں ہیں۔ پس ایسی خواتین پر بدکاری کی تہمت لگانا بہت بڑی خطرناک اور ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ایک ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اور انہی میں سے ہے، یعنی ان کبیرہ گناہوں میں سے ایک والدین کی نافرمانی ہے۔ والدین تمام لوگوں سے بڑھ کر اچھی صحبت، حسن سلوک، احسان اور وفاداری کے محتاج ہوتے ہیں۔ فرمان الہی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ پس اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی وصیت فرمائی ہے تاکہ ان کے اس اچھے سلوک کا خیال رکھا جا سکے جو انہوں نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا ہے، اور والدین کے ساتھ احسان سب سے بڑی اطاعت گزاری ہے، اور ان کی نافرمانی سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک ہے۔ کتاب و سنت میں اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ عقوق والدین میں لفظ عقوق عق سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے قطع کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان، وفا، اکرام اور ان کے واجب حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ پس جو کوئی ان واجبات کو ترک کرتا ہے وہ ان کے ساتھ زبانی یا عملی طور پر برائی کے ساتھ پیش آتا ہے، حالانکہ یہ دونوں چیزیں ممنوع ہے۔ فرمان الہی ہے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا،
تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا۔ اف کہنے کی ممانت میں زبانی برائی سے منع کر دیا گیا ہے، اور جھڑک کی ممانت عملی برائی کی ممانت ہے۔ جو کوئی ایسا کرتا ہے وہ ان سے قطع رحمی کرتا ہے اور نافرمان شمار ہوتا ہے۔ یہ انسان کے لیے ملامت کی بات ہے، اس لیے کہ والدین ہی وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اولاد کے ساتھ سب سے زیادہ بھلائی کی ہوتی ہے، تو پھر اس نیکی اور احسان کے بدلے میں ان کے ساتھ برا سلوک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور والدین کے ساتھ برا سلوک تو صرف وہی انسان کر سکتا ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا کمینہ اور ملامت کا مستحق ہو۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اور قطع رحمی کرنا، اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں۔ سورۃ الرعد۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ تم سے عجب نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتے توڑ ڈالو۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ قطع رحمی کرنا یعنی خونی رشتے توڑنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا کبیرہ اور ہلاک کر دینے والا گناہ ہے۔ شریعت اسلام نے صلہ رحمی کرنے، رشتے ناطے ملانے اور ان کے ساتھ وفاداری کرنے اور حسن سلوک اور احسان کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس تعلق کو ایک آزمائش بنایا گیا ہے، اور صلہ رحمی کو سلامتی، ہدیہ محبت اور صفائی قلب کے ساتھ برے سلوک سے دوری کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اور جھوٹی گواہی، جھوٹ، کذب اور بہتان۔ کتاب و سنت میں جھوٹی گواہی کو شرک کے ساتھ ملا کر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، پس پلیدی سے بچو جو بتوں کی ہے، اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ اور سنت مطہرہ میں جیسا کہ سابقہ حدیث میں گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے، آپ تکیے لگائے ہوئے تھے۔ فرمایا، سن لو، جھوٹ بولنا، اور بار بار اس کو دہراتے رہے حتیٰ کہ ہم نے کہا کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شفقت کی وجہ سے۔ جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے حقوق ضائع ہوتے ہیں اور لوگوں کے اموال باطل ذرائع سے ہضم کیے جاتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا کرنے سے معصوم جانیں تک چلی جاتی ہیں۔ جھوٹی گواہی دینے والا کئی وجوہات کی بنا پر ظالم ٹھہرتا ہے۔ وہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ظالم ہے، اس کی گواہی غلط بیانی اور بہتان تراشی پر مبنی ہوتی ہے۔ وہ اس کے حق میں بھی ظالم ہے جس کے خلاف گواہی دی ہے، اس گواہی سے اس کا حق مارا گیا ہے۔ اس کے حق میں بھی ظالم ہے جس کے حق میں گواہی دی ہے، کیونکہ اس طرح سے وہ اس چیز کا مالک بن گیا جو دراصل اس کا حق نہیں تھی۔ مزید برآں وہ اموال کے متعلق امور میں بھی ظالم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، بے شک تمہارے خون اور تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں تم پر ہر طرح حرام ہے۔ بخاری و مسلم۔
پس جھوٹی گواہی میں کئی اعتبار سے ظلم پایا جاتا ہے، اس لیے یہ بہت بڑا جرم ہے اور اس کے بہت ہی بھیانک نتائج برآمد ہوتے ہیں، اور آخرت میں اس کے برے انجام کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اور جھوٹی قسم یعنی جس کی وجہ سے ناحق لوگوں کے مال ہضم کیے جاتے ہیں یا پھر ناحق لوگوں کے اموال خرچ کروائے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، ترجمہ: 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک و صاف کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنے والا۔ صحیح مسلم۔ حاشیہ: یہ پوری حدیث اس طرح ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک و صاف کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ فرمایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تو سخت نقصان اور خسارے میں ہوں گے، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، اور دیکھ کر احسان جتلانے والا، اور جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنے والا۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ مسلمان کے لیے کسی بھی طرح جائز نہیں کہ وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر اپنا سودا و سامان فروخت کرے۔ فرمان الہی ہے، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کو اس بات کا ہیلا نہ بنانا کہ اس کی قسمیں کھاؤ۔ اس باب میں انسان کو جرئ نہیں ہونا چاہیے کہ جب بھی وہ کوئی چیز سودا سلف بیچنا چاہے یا کوئی دیگر کام کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں اٹھانا شروع کر دے، اور اگر وہ اس قسم میں جھوٹا ہے تو یہ جھوٹی قسم اس کے حق میں بہت ہی خطرناک ہے۔ یہ دراصل کبیرہ گناہ اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اس کے غضب اور سزا کو واجب کرنے والی چیز ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور پڑوسی کو تکلیف دینا یہ بھی ہلاک کر دینے والا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان سے واجب ایمان کی نفی کی ہے جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: واللہ وہ آدمی مومن نہیں ہے، واللہ وہ آدمی مومن نہیں ہے، واللہ وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ پوچھا گیا، کون یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے بے خوف نہ ہو، یعنی اس کی ایذا اور شر سے محفوظ نہ ہو۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور لوگوں کے خون، مال اور عزت میں ان پر ظلم کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشہور خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: بے شک تمہارے خون اور تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں تم پر حرام ہیں، جس طرح تمہارا آج کا دن تمہارے اس مہینے اور تمہارے اس شہر کی حرمت ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت حرام ہے۔ صحیح مسلم۔ کسی آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے نام خط لکھا کہ اس کے نام تمام دین لکھ کر بھیج دیا جائے۔ اس سوال کا جواب کیسے ممکن ہے؟ اگر کسی ایک عالم کے پاس کسی سائل کا نصیحت کے طلبگار کا خط آئے اور وہ کہے کہ اس کے نام تمام دین لکھ کر بھیج دیا جائے، تو اس کا جواب کیسے دیا جائے گا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کو یہ جواب لکھا، بے شک علم بہت زیادہ ہے، لیکن اگر تم استطاعت رکھتے ہو کہ کل اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملو کہ تمہاری پیٹ
لوگوں کے خون سے ہلکی ہو، اور تمہارا پیٹ لوگوں کے مال سے خالی ہو، اور تمہاری زبان لوگوں کے اعراض سے بچی ہوئی ہو، اور جماعت کو لازم پکڑے ہوئے ہو، تو پھر ایسا ضرور کرو۔ تاریخ دمشق۔ آپ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جس انسان کو ان 3 چیزوں سے بچنے کی توفیق دی گئی ہو، لوگوں کا خون، ان کی عزت و آبرو اور ان کے اموال، تو یقیناً اسے بہت بڑی خیر و بلائی اور عظیم الشان فقہ و علم سے نواز دیا گیا۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اور نشہ آور مشروب، خواہ وہ شراب ہو یا کوئی دوسری نشہ آور چیز یا عقل زائل کرنے والی چیز، وہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں جن سے عقل ختم ہو جاتی ہے۔ شراب ام الخبائث اور ہر قسم کی برائی کی جامع ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی شراب پیتا ہے اور اس کا عادی ہے، اس کی وجہ سے اسے بہت بڑے شر و فساد اور مختلف قسم کے جرائم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کی عقل تو ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور جس کی عقل نہ ہو وہ بہت سارے ایسے کام کرتا ہے جس کی اسے کوئی سمجھ بوجھ یا دانست نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہی بے خوری ہے، جو کہ در حقیقت بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اور جوا کھیلنا، جوا بازی مالی خطرات پر مبنی ہوتی ہے۔ جوے میں مال ضائع بھی ہوتا ہے اور لوگوں کا مال ناحق کھایا بھی جاتا ہے۔ کتنے ہی لوگ اپنے مال پر جوا کھیل کر سارے کا سارا مال ایک لحظہ میں گنوا دیتے ہیں، اور کتنے ہی لوگ اس جوے کے نتیجے میں بہت بڑے مال کے مالک تو بن گئے، مگر سب ناحق کمائی۔ جو کوئی جوے سے حاصل شدہ مال کھاتا ہے وہ ناحق کی کمائی کھاتا ہے۔ جو کوئی اپنے مال کو جوے کی نظر کر کے ضائع کرتا ہے، وہ عند اللہ اس ضیاع کاری کا جواب دہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ یہی تو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا ہے۔ شریعت مطہرہ ہے جوے کو حرام ٹھہرایا ہے، اور اس سے منع کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ جوا ایک شیطانی عمل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بے شک شراب اور جوا اور بت اور پاسے یہ سب ناپاکی کام اعمال شیطان سے ہیں۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اور غیبت کرنا، غیبت کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بیان کیا، تمہارا اپنے بھائی کو ایسے یاد کرنا جس کے ذکر کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ صحیح مسلم۔ حاشیہ، یہ پوری حدیث اس طرح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کا وہ عیب ذکر کرنا جس کے ذکر کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ آپ سے عرض کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خیال ہے کہ اگر واقعی وہ عیب میرے بھائی میں ہو جو میں کہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ عیب اس میں ہے جو تم کہتے ہو تبھی تو وہ غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ عیب نہ ہو تو پھر تو تم نے اس پر بہتان لگایا ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے۔ یہاں پر غیبت کرنے کو کسی مرے ہوئے شخص کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے، جس کا مقصد غیبت کی برائی اور اس کے بڑے خطرات کو واضح کرنا ہے، اور یہ کہ ایسا کرنے میں مومنین کے لیے ایذا رسانی ہے، فرمان الہی ہے۔
والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے ایذا دے جو انہوں نے نہ کیا ہو، تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔ پس مسلمان پر واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف اور اذیت دینے سے بچ کر رہے، خواہ وہ کسی بھی قسم کی اذیت ہو، خواہ وہ غیبت ہو یا کوئی دوسرا کام۔ الادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت رات کو نماز پڑھتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، نیکی کے کام اور صدقہ کرتی ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں کوئی خیر کی بات نہیں، وہ اہل جہنم میں سے ہے۔ پھر پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت صرف فرض نماز پڑھتی ہے اور پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو نہیں ستاتی، فرمایا وہ اہل جنت میں سے ہے۔ الادب المفرد، حاکم ابن حبان، وصححہ الالبانی۔ پس لوگوں کو زبان سے تکلیف دینا، غیبت، چغل خوری، ٹھٹھ و مذاق، ہنسی اڑانا، یہ بہت بڑے ہلاکت خیز گناہ ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اور چغل خوری اس کا مطلب ہے لوگوں میں باتیں پھیلانا، ایک انسان کی بات دوسرے تک اس نیت سے پہنچانا کہ ان کے درمیان خرابی پیدا ہو۔ چغل خور انسان زمین میں فساد پھیلانے والا ہوتا ہے، بلکہ بعض سلف صالحین رحمہم اللہ، یحییٰ بن ابی کثیر یمانی نے یہاں تک فرمایا ہے، چغل خور ایک لمحے میں اتنا بڑا فساد پیدا کر دیتا ہے کہ ایسا فساد جادوگر ایک ماہ میں پیدا نہیں کر سکتا۔ الحلیہ، شعب الایمان۔ غیبت معاشروں میں فساد اور خرابی پھیلانے والی انتہائی خطرناک چیز ہے، جس سے دشمنی پھیلتی ہے اور محبت کرنے والوں میں بغض اور نفرت پیدا ہوتے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بخاری مسلم۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر وہ امور جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ اس جملے میں اس طرف تنبیہ کی گئی ہے کہ جو کچھ یہاں پر بیان ہوا ہے وہ بطور حصر کے نہیں، یعنی سبھی کچھ بیان نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک مختصر اشارہ ہے جس میں اجمالی طور پر ان کبیرہ گناہوں پر تنبیہ کی گئی ہے، اور بے شک مسلمان پر واجب ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کی اور ان کے خطرات کی معرفت حاصل کرے، تاکہ وہ خود بھی ان سے بچ کر رہے اور دوسروں کو بھی ان سے بچنے کی تلقین کرے، جیسے اپنے گھر والے، اولاد، پڑوسی، دوست و احباب وغیرہ۔